अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम और नाजुक मौका है, नया साल का इब्तिदा है और इस इब्तिदा के मौके पे कौमी असम्बली के अंदर मिनी बजट पेश किया गया है। हम आपको बता चुके हैं कि 360 अरब रुपया, हुकूमत 350 कह रही है, तो फिर दूसरा हेड 360 होगा। 350 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं जो नए लगाए गए हैं, और 360 अरब रुपए की जो सब्सिडीज़ हैं, ज़रहाए तलाफ़ी हैं, वो वापस ली गई हैं। और मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि टोटल इम्पैक्ट जो आम आवाम के ऊपर आएगा, आम कंज्यूमर के ऊपर, वो कोई 710 अरब रुपए का हो गया। लेकिन इसके अंदर जो है, जो बड़ी अहम बात पोशीदा है, वो ये है कि ये उन लोगों के ऊपर लगेगा जो कि रेगुलेटेड सेक्टर के कंज्यूमर हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर 96% लोग जो हैं वो ऐसा दूध इस्तेमाल करते हैं जो गवाले के ज़रिए बग़ैर पैक हुए उन तक पहुंचता है, जबकि 3 से 4% ऐसा लोग हैं जो शहरी इलाकों में ख़ास तौर पे या छोटे अर्बन सेंटर में हैं जो ऐसा दूध इस्तेमाल करते हैं जो कि पैक होके डिब्बे में या पैकेट के अंदर उन तक पहुंचता है। तो ये जो टैक्स लगा है दूध के ऊपर, सबसे ज़्यादा तशवीश तो है वो इरशाद भट्टी को होनी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन जो दूध के ऊपर लगा है वो उस शोबे के ऊपर लगा है। इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल हम पहले इसकी तफसील पढ़ लेंगे जो बिल पेश हुआ है और इसमें नज़ाकत क्या है, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। और जो बिल पेश हुआ है उसके मुताबिक मोबाइल फ़ोन पर अक्रॉस द बोर्ड जो है फ्लैट 17% टैक्स आयद कर दिया गया है। सोने चांदी पर 1% से मतलब सोने चांदी की इंपोर्ट पर 17% टैक्स अदा कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर सोना या चांदी जो है वो नहीं निकलते, हमें ये अशिया बाहर से मंगवाना पड़ती है। इंटरनेशनल प्राइसेस इनको डिक्टेट करती है। मोबाइल फ़ोन भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी सुना था सैमसंग में तब्बा साहब ने कोई कंपनी कायम की है, उसने असेंबल करना शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो डोमेस्टिकली असेंबल्ड मोबाइल के मार्केट नहीं हुए, तो लिहाजा 17%। और अगर हुए भी हों तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे हम 6% गैस इंपोर्ट करते हैं, एलपीजी की बात हो रही है, और बाकी 94% हम मुकामी तौर पे पैदा करते हैं, लेकिन एलपीजी की प्राइस जो है वो उस 6% के बराबर रखी जाती है, क्योंकि जी हम इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा है। तो पहले ज़रा इसको पढ़ ले। ऑयल सीड की दरामद जो है उस पर 5% से बढ़ा के 17% कर दिया गया है। माइनिंग के लिए ये जो कानकुनी है उसके लिए दरामदी मशीनरी जो है उस पर 17% नया टैक्स लग गया है, क्योंकि जहांगीर तरीन की सुलह हो गई है और जहांगीर तरीन ने जितनी मशीनरी इंपोर्ट करनी थी माइनिंग के लिए वो कर ली है। जेट ब्लैक की सारी कानें जो हैं वो उनको पहले ही अता की जा चुकी हैं केपीके के अंदर, तो इसलिए वो अब उन्होंने तो इंपोर्ट करनी नहीं, लिहाजा लगा दें टैक्स। परचून फ्लोश का टैक्स जो है वो 10% से बढ़ा के 17% कर दिया गया है। अब ये पता नहीं परचून फरोश कौन से हैं जो 10% टैक्स दे रहे थे। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम दस्तयाब नहीं है। साशे में फ़रोख्त होने वाली अशिया का टैक्स 8% से बढ़ा के 17% कर दिया गया है। गैर मुल्की सरकारी तोहफ़ों और अतियात पर 17% टैक्स लागू होगा। मसला ये है कि गैर मुल्की सरकारी जो हैं तोहफे वो तो डिक्लेयर ही नहीं करने को तैयार प्राइम मिनिस्टर, तो टैक्स कितने, मेरा मतलब लाना है। हाँ, वो टैक्स कैसे लगेगा जब प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है या चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। नहीं, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, गैर मुल्की कुदरती आफात के लिए मसूला माल पर टैक्स भी लागू कर दिया गया है, और पोस्ट के ज़रिए पैकेट इरसाल करने पर 17%, ये जो आप कोरियर शोरियर करते हैं ना, हाँ जी, इस पर 17% टैक्स लगा दिया गया जी। दरामदी जानवर और मुर्गियों पर 17% टैक्स लागू कर दिया गया है। ज़रई बीज, पौधों, आलात और केमिकल पर टैक्स जो है वो 5% से बढ़ा के 17% कर दिया गया है। अब ज़रई बीज जो हैं
وہ نارملی امپورٹ ہوتے ہیں جسے کہنا چاہیے ہائی ملٹیپلیکیشن کے لیے نا. آپ باہر سے تھوڑا سا بیج لاتے ہیں, اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, اس کی لوکل سروائیویبلٹی چیک کرتے ہیں کہ وہ سروائیو کرتا ہے لوکل ایٹماسفیئر کے اندر کہ نہیں, اور پھر اس کو ملٹیپلائی کر کے مقامی منڈی کے اندر آپ بیچ دیتے ہیں. یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے بیچنے والے ہیں یہ زیادہ تر دیہڑی باز ہوتے ہیں جو اس کو 3 سال تک مقامی طور پہ نہیں بوتے, اور ان میں سے زیادہ تر 99% جو ہیں یہ دیہڑی دار جو ہیں ان کی مقدار پی ٹی آئی کے اندر پائی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس لگایا ہے. ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ فارمر پہ جائے گا. زرعی بیج, پودے, ظاہر ہے کہ اسی کام کے لیے آپ پودے بھی امپورٹ کرتے ہیں. آلات اور ایگریکلچر کے لیے جو کیمیکل ہوتے ہیں, اب ایگریکلچر کے جو کیمیکل ہوتے ہیں یہ وہ جو دوائیاں بناتے ہیں نا, جڑی بوٹیاں مار مکانے والی دوائیاں, اور جو ہے جسے کہنا چاہیے اپنا کیڑے مار دوائیاں جو ہے وہ بناتے ہیں. ہم باہر سے کیمیکل منگوا کے اس پہ 17% ٹیکس لگا کر دیا گیا ہے, 5% سے بڑھا کے. پولٹری سیکٹر کی مشینری پر ٹیکس بھی 17% کر دیا گیا ہے. ملٹی میڈیا ٹیکس بھی 10% سے بڑھا کر 17% کر دیا گیا ہے. بیٹری, جو باہر سے بیٹریاں آتی ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو آپ کے موبائل شبائل ہیں ان کی بیٹریاں امپورٹ ہوتی ہیں, پاکستان میں تو نہیں بنتی, ان پہ بھی ٹیکس سے 12% سے بڑھا کے 17% کر دیا گیا ہے. ڈیوٹی فری شاپس پر 17% ٹیکس لاگو ہوگا. درآمدی الیکٹرک کاروں پر سیل ٹیکس 5% سے بڑھا کے 17%. یار ابھی تو یوتھیوں نے دھمالیں ڈال کے وہ بیچارے, ان کی تھکن بھی نہیں اتری تھی کہ جناب دیکھیں کپتان نے کیا کام کیا ہے. اور بجلی کی سے چلنے والی گاڑیاں جو ہیں, مطلب وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا, پنڈ وسیا نہیں اچکے پہلے. بھئی ابھی تو یہ گاڑی پاکستان میں بنی ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے باہر سے آنی ہے, اور جب باہر سے آنی ہے تو پہلے اس کے اوپر ٹیکس کم کر کے, وہ جو بڑی آواز میں بولتا, میرا مطلب ہے کہ فواد چودھری نے وہ والی جو ہے وہ عوام کی سمع خراشی کی تھی اپنی باریک باریک آواز کے اندر. سمع خراشی اگر واقعی کوئی کرتا ہے تو وہ فواد چودھری کرتا ہے, کیونکہ بہت باریک آواز ہے اور پھر زور لگا کے بولتا ہے, تو تقریباً چیخوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. چیخا جو ہے وہ مراد سعید کو نہیں, فواد چودھری کو ہونا چاہیے. لیکن جو یہ جو ابھی تو اس کے اوپر گھنگرو بھی جو توڑے تھے وہ چننے بھی باقی تھے, ورنہ پیر میں چبھتے پھریں گے یار. تو وہ خیر اس کے اوپر انہوں نے, یہ 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دیکھیں جناب الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر کیا کر دیا. اچھا جی, بزنس ٹو بزنس رقم کی ٹرانسفری منتقلی پر سیل ٹیکس بڑھا کر 17% کر دیا گیا ہے. ادویات کے خام مال پر ٹیکس 17% کر لیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اکراس دا بورڈ ادویات کے اندر ایک اور اضافہ لیں آپ, کیونکہ پہلے ماشاءاللہ جتنے اضافے کیے ہیں انہوں نے, اتنے کے اضافے کیے ہیں کہ ہم بھول ہی چکے ہیں. 100-200 مرتبہ اضافہ کر چکے ہیں یہ ادویات کی قیمتوں کے اندر, مختلف کیٹیگریز کو مختلف اوقات میں کر کے. تو اب انہوں نے کہا کہ ایک اکراس دا بورڈ ایک پوچا مارا جائے 17% کا. تو ظاہر ہے خام مال سارا امپورٹ ہوتا ہے, کوئی لوکلی نہیں بنتا. بیکریوں, ریسٹورنٹ اور فوڈ چین پر 17% سیل ٹیکس لاگو. حضور ان پر سیل ٹیکس پہلے ہی لاگو ہے, خاص طور پہ ریسٹورنٹ اور فوڈ چین کے اوپر. صرف بیکریوں پہ لاگو نہیں کر سکتے کیونکہ بیکری والوں نے چینل کھول لیا ہوا ہے, اور ٹیکس رکوانے کے لیے انہوں نے بندے رکھ لیے ہوئے ہیں 40-50 لاکھ کے اوپر. پھر فون آ جاتا ہے, ان کو بھی فون آتا ہے ایف بی آر کو, تو ایف بی آر پھر وہ کیس ڈراپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گئے. کیٹر, ہوٹل اور بڑے ریسٹورنٹ پر ٹیکس 17% کر دیا گیا ہے. درآمدی سبزیوں پر 10% سیل ٹیکس آیا ہے. کیوں 10% رہتا ہے, 17% کر دیتے ہیں. ہم سبزیوں میں خود کفیل ہیں سر, میرا مطلب ہے کہ ہم اس کے اوپر کر سکتے تھے. اور بھی بہت سارے ٹیکسز ہیں, لیکن اس کے اوپر سب سے زیادہ جو بھونڈی وضاحت جو تھی وہ مزمل اسلم نے پیش کی. مزمل اسلم کو جھوٹ بکنے کے لیے رکھا گیا ہوا ہے, تو اس نے جھوٹ بکا کہ پاکستان نے بالکل بھی کمپیوٹر کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا, تاہم اس کے درآمدی حصے جو ہیں وہ ماما کمپیوٹر سازی کی کون سی فیکٹری آپ نے پاکستان میں لگائی ہے, یا کون سا ایسا پارٹ ہے جو باہر سے نہیں آتا کمپیوٹر کا. ٹھیک ہے, آپ مطلب کہ مزمل اسلم آپ اتنے ذہنی طور پہ مجہول, اور میرا مطلب ہے کیا میں آپ کو کہوں کہ یار پاکستان میں کمپیوٹر کا کون سا پارٹ بنتا ہے. یہ جو ڈبہ جس کے اندر کمپیوٹر رکھا جاتا ہے وہ تک نہیں بنتا یار, کہیں وہ بن جاتا ہے, کسٹمر وہ نہیں لیتا.
ٹھیک ہے. پاکستان میں کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے زیادہ تر استعمال شدہ جو باہر سے آتا ہے سکریپ کے مول کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ نے 17% سیل ٹیکس ٹھوک دیا ہے. ایڈوانس انکم ٹیکس پہلے ہی ٹھوکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی کوئی 18-20% کے قریب ہے. تو میرا مطلب ہے, اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جناب درآمدی کتب جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے وہ لگا ہے, نہیں لگا. اب میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر جو کیمبرج ہے اس کے اسٹوڈنٹ کی تعداد اچھی خاصی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس وقت 4 سے 5% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ غیر ملکی کیمبرج کا امتحان دیتے ہیں. ان کے لیے کتابیں بھی باہر سے آتی ہیں, منگوائی جاتی ہیں, اور ان کے اوپر آپ نے ٹیکس ٹھوک دیا. ٹھیک ہے, جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں اور مراز راز کے ہتھے نہ چڑھے, کرنل راز کے صاحبزادے اور حمزہ شہباز کے سالے کے ہتھے نہ چڑھے, انہیں ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ مطلب کہ اضافی پیسے دیں, ادا کریں اپنے بچوں کے لیے. اس حکومت نے سب سے زیادہ بتایا تھا ہمیں کہ آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور انہوں نے آ کے آئی ٹی کی منج ماری. پہلے جو آئی ٹی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے کام کر رہے ہیں, سسٹم تو انہوں نے انٹروڈیوس نہیں ہونے دیا پے پال ٹائپ کا کہ یہاں پہ براہ راست پیسے چھوٹے موٹے بھیجے جا سکیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر ٹیکس لگایا. ٹھیک ہے, پہلے ان کو نو یور کسٹمر میں FATF کے تحت لے کے آئے, اور پھر جناب اس کے اوپر اب 17% ٹیکس بھی لگا دیا ہے. EIT کو سپورٹ کرنے آئے تھے. جو کام انہوں نے کہا ہے, جو بات انہوں نے کہی ہے, اس کے الٹ ضرور کیا ہے. لیکن ان کا کیا قصور؟ قصور تو ان کا ہے جو ان کو لے کے آئے تھے. اور ان کی آپ ذہنی سطح کا اندازہ کریں کہ یہ جو بل پیش ہو رہا ہے, جو IMF کی کلاس جو ہیں اس کے تحت پاکستان کے تمام جو دفاعی ادارے ہیں اور ان کے جو سرکاری کاروبار ہیں, تو ان کو جناب غیر وہ جو کہتے ہیں پرائیویٹ بینکوں سے نکال کے ان کے اکاؤنٹس کو تو سرکاری بینکوں کے اندر کھولا جائے گا. بلکہ دفاع کا بھی ایک اکاؤنٹ الگ سے ہوگا. سرکار کا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1, اس کو سرکاری خزانہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر باقی سارے جو محکمے ہیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ جو ہیں کسی زمانے کے اندر جب اسحاق ڈار تھے, اب یاد تو آتے ہیں نا یار, تو انہوں نے نیشنل بینک کے اندر تمام سرکاری اداروں کے اکاؤنٹ کھلوائے تھے. تو لیکن جیسے ہی ان کو ایک یہ بھی ان کا جرم تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ فوجی فاؤنڈیشن اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ عسکری بینک میں رکھنے کی بجائے ادھر لے کے آئے, اتنے عسکری بینک بھی رکھ دے سن ہیں. ہاں سمجھا کریں نا, جہاں سے وہ کوئی اچھا پیکج آفر ہو جاتا تھا وہ اس بینک میں لے جاتے. تو انہوں نے کہا جی چھڈو, سب چھڈو, اے سارے محکمے جو ہیں نا یہ اپنے بینک اکاؤنٹس جو ہیں لے کے آئیں ادھر سرکاری, مطلب جہاں پہ اسٹیٹ بینک کا ہوگا وہاں پہ اسٹیٹ بینک میں رکھیں, اور جہاں پہ اسٹیٹ بینک کا دفاتر واقعہ نہیں ہے وہاں پہ نیشنل بینک آف پاکستان میں رکھیں, جو کہ اسٹیٹ بینک کی غیر موجودگی میں اگر اس کی برانچ موجود نہیں ہے تو اسٹیٹ بینک کا فنکشن سر انجام دیتا ہے. تو یہ ہو گیا جی سلسلہ. اب انہوں نے کتنی محنت سے, قوم جو ہے وہ 73 سال سے کہہ رہی تھی کہ حضور آپ یہ اتنے جو پیسے لے جاتے ہیں, جیسے براہ راست اس دفعہ 1400 ارب روپیہ ہے, اور اگر وہ باقی ادائیگیاں FC کی اور یہ بھی ڈال لیں تو وہ تقریباً 2200 ارب روپیہ کراس کر جاتا ہے. تو حضور کبھی اس کا حساب ہی دے دیا کریں. تو اس کے اوپر لوگ غدار ہو جاتے تھے, سانو نہیں دیتا حساب. ٹھیک ہے, IMF کے ڈنڈے کے بعد نہ لے کے جا رہے ہیں. بہتری کی گنجائش اس لیے نہیں نکلی جا سکتی کہ جو اقدام کو ارسب میت کے ذریعے کیا جائے, جو ڈنڈا دکھا کے اقدام کیا جائے, وہ بچہ ہو یا بڑا ہو وہ دل سے قبول نہیں کرتا, اور جب اس کو موقع ملتا اس سے بغاوت کر جاتا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر اشفاق حسن نے ان کی طرف مل کے تو گھنٹی بجائی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو کسی کی طرف ہیں ہی نہیں, ہم ایسے ہی کھڑے ہوئے گھنٹی بجائی جا رہے ہیں. سر جی یہ آپ کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. 73 سال آپ نے ہمیں حساب نہیں دیا اس دفاعی بجٹ کا, تو ہم نے کیا کر لیا اس کا, یا دفاعی بجٹ کے علاوہ جو سرگرمیاں آپ کرتے ہیں ہم نے اس کا کیا کر لیا سر, کہ جو اب ہم آپ کو کہہ لیں گے. لیکن اس میں جو خوفناک بات ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوگا یہ ڈنڈے کے زور سے اپروو کروایا جائے گا. فون آنا شروع ہو گئے ہیں, چودھری برادران کو فون آ چکا ہے. MQM ابھی تک جو ہے وہ بڑکیں لگا رہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک فون کی مار ہے, اس کو بھی میرا خیال ہے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا فون آ جائے گا. پوچھنا تھا کہ اے سرکار کر کی رہے ہو یعنی کہ ہمارا تو بیڑا گرک یہی کیا ہے, اپنا بھی بیڑا گرک کا.
ابھی یہ بجٹ پیش ہونا ہے جی، اور اس بجٹ کو پیش ہونے کے بعد پھر اس پہ بحث ہونی ہے، اور بحث ہونے کے بعد اس نے پاس ہونا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وفاقی آخری وقت میں اس میں سے دفاع ادھر ادھر کر دیے جائیں اور آئی ایم ایف سے کہا جائے کہ نہیں ہماری پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ اور ابھی یہ بھی بے نقاب ہونا ہے کہ اپوزیشن کا اس کے اندر کیا کردار ہے۔ دیکھیے اس کی بحث کے اندر جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی ہم آپ کی خدمت میں بتاتے جائیں گے، لیکن کیل داس صاحب جو ریزرو سیٹوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، انہوں نے یار منہ کے اوپر کھڑے ہو کے نا جو شوکت ترین کی ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا جو نچلا ہونٹ ہے وہ اور لٹک گیا ہے۔ آہو، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔